बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर का आगाज़ हो गया है जुमेरात के दिन का। बात करेंगे अडियाला से सामने आने वाली बड़ी खबर जो रात बड़ी देर से आई। मामला यह है कि इमरान खान साहब के साथ दो मुलाकातें हुई अली अमीन गंडापुर साहब की, एक मंगल के दिन एक बुध के दिन, और हुकूमत ने यह तासुर बनाना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और 24 की जो कॉल है वो मौखर हो जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात की खबरों का ड्रॉप सीन हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 केस में ज़मानत हुई है उसके बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद रावलपिंडी के किसी केस में गिरफ़्तार नहीं थे। तो इमरान खान साहब की रावलपिंडी के एक केस में, बोगस केस में, झूठे केस में, घटिया केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। और इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट हुआ है जिसमें ये कहा गया कि बानी पीटीआई इमरान खान पर दर्ज मुकदमात की तफ्तीश, इमरान खान को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा जलाओ घिराओ पथराव, पुलिस से मज़ाहमत, सरकारी अमलाक की नुकसान रसानी समेत दीगर वाक़यात पर दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात फलां और के तहत दर्ज किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम इमरान खान से तफ्तीश कर रही है। इमरान खान को कल जिस्मानी रिमांड के असूल के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। ये अदालत वहीं पे लगेगी। अच्छा, इसमें इन्होंने नहीं लिखा कि ये किस तारीख को किस तारीख को FIR दर्ज हुई थी। तो ये FIR दर्ज हुई है 28 सितंबर को, जब पिंडी का एहतजाज था 28 सितंबर को। और ये इमरान खान साहब पर और इमरान खान साहब के कुछ और साथियों पर ये FIR जो है वो दर्ज की गई है। और 28 की जो FIR है उस पर आप अंदाज़ा लगाएं ना कि अब अगर आप 28 से देखते हैं, 28 सितंबर से, तो 54 रोज़ बाद इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है। अच्छा, राय अहमद भट्टी हैं जो दुनिया न्यूज़ के लिए कवर करते हैं रावलपिंडी को। राय अहमद भट्टी साहब ने 29 सितंबर को इस FIR के हवाले से खबर दी थी। बाकी मीडिया ने भी रिपोर्ट की हुई होगी, लेकिन मैं राय अहमद भट्टी साहब को फॉलो कर रहा था ट्विटर के ऊपर, तो उन्होंने कोट ट्वीट किया और बताया कि उन्होंने 29 सितंबर को इस FIR के बारे में बताया था। और अब 29 सितंबर वाली FIR में इमरान खान साहब की आज यानी अब कुछ घंटे पहले कल की तारीख में गिरफ्तारी डाल दी गई है। अच्छा, इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को देखने की ज़रूरत है कि जितनी इमरान खान साहब पर FIRs हैं उनमें गिरफ्तारी, क्योंकि इस्लामाबाद कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जब एक केस में कोई गिरफ्तार होगा तो बाकी तमाम में गिरफ्तारियाँ डाली जाएंगी। तो इसके लिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम क्या कर सकती है, क्या कर रही है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तारी डलती चली जाएगी। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पिटिशन, जो भी लीगल रेमेडीज़ हैं उनको अवेल करते हुए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को अदालतों से रजू करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अदालतों की हैसियत और औकात भी हमें पता ही है, लेकिन फिर भी इस हवाले से लीगल टीम की जिम्मेदारी है कि वो अपने तौर पे तो जो भी किरदार अपना अदा कर सकते हैं वो करें। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेड जोन है उसको बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, 0 पॉइंट फैज़ाबाद हर जगह कंटेनर्स जो हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। और लेकिन अभी तक रास्तों को ब्लॉक नहीं किया गया, वो शायद कल उसको ब्लॉक करना शुरू करें। बाकी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज के दिन तक की डेडलाइन दी हुई है कि जुमेरात तक अगर मामलात हो जाते हैं तो ठीक है, वरना जुमे को काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो देखें, मैं आपके सामने एक गुफ्तगू आपको सुनाना चाहता हूँ जो फैसल चौधरी साहब की है, जो इमरान खान साहब से मिले। और उनकी गुफ्तगू में से ना मतलब एक आध चीज़ रिपोर्ट हुई है, बाकी चीज़ें रिपोर्ट हुई नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं किसी का ट्वीट भी पढ़ रहा था कि जिस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है, अहमद वड़ाई या किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि उसमें जितने लोग नामजद हैं उन सब की ज़मानतें हो चुकी हैं। तो एक ऐसे केस में जिसमें बाकियों की ज़मानतें हो चुकी हैं, इमरान खान साहब को उस केस में गिरफ्तारी जो है वो डाली गई है। फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब से कल मिले हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जिसको मीडिया ने मुकम्मल तौर पर उसका ब्लैकआउट किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें इमरान खान साहब ने 2-3 बहुत अहम बातें की हैं जो कि ज़रूर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं ये आप के सामने रखना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर ये हुकूमत समझती है कि वो मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और वो समझते हैं कि मोमेंटम कम हो गया, मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। मुझे जो नज़र आ रहा है वो यह कि मोमेंटम उसी तरह से बरकरार है और तैयारियाँ तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। और जो कल जो इमरान खान साहब की बेल हुई है उससे PTI को एक हौसला मिला है कि नहीं, अदालतों से फैसले आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर किए गए बोगस केसेस में, झूठे केसेस में अदालतें फैसले कर रही हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आमिर फारूक साहब के अलावा जिस भी जज के पास केस लगता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ होती है। और मियां गुल हसन और साहब ने बहरहाल वो एक बड़ा फैसला दिया है। तो लेकिन वहीं पे जब ये गिरफ्तारी डाली गई है तो इससे तहरीक इंसाफ को ये क्लियर हो गया है कि कोई चक्कर नहीं है मुज़ाकरात वाला।
اپنا دباؤ آپ بڑھا کے رکھیں. یہ تحریک انصاف کا دباؤ ہی ہے کہ 2 دن کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھول کے علی امین گنڈا پور صاحب کو ملوایا گیا بغیر کسی عدالتی حکم کے, اور کئی گھنٹے تک کی ان کی 2 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. ذرا سنیے فیصل چودھری صاحب نے عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد کل کیا کہا, اور میں آپ کو اس میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں. اور وکلا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کل تک اگر کوئی نیوز آتی ہے تو, ورنہ تو ہمارا پروٹیسٹ آن ہے. پروٹیسٹ جو ہے وہ جمعے کو قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یہ ویسے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جمعے کو قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے. ویسے تو یہی تھا کہ اتوار کی کال ہے, تو جمعے کو, اس کا مطلب ہے کوئی حکمت عملی چینج بھی ہو سکتی ہے کہ وقت سے پہلے کچھ لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں. اور یہ بڑا کیٹیگوریکل فیصل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا پلان جو تھا وہ ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. ہمارا جو احتجاج ہے وہ کسی صورت بھی ڈیفر نہیں ہوگا, اور احتجاج کی جو کال ہے وہ بدستور قائم ہے. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ دوسری کال دی ہے, دوسری دفعہ کال دی ہے, اور انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ کس طرح سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچہ ہو گیا پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک آئین کے مطابق اگر چل رہا ہو تو پھر یہ بتائیں کہ جو الیکشن کا فراڈ 10 مہینے ہو گئے, الیکشن میں ایک سب سے پاپولر پارٹی کو ہٹ کیا گیا, اور اس کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے. ہمارا سیمپل بھی لیا گیا, ہمارے جو وہاں پہ الیکشن کمیشن نے رزلٹ بھی بدلے, اور آج 10 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن ٹریبیونل نے پنجاب میں کتنے کیسز کے فیصلے کیے, اور الیکشن ٹریبیونل کی جو سلو پیس ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا گیا آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کیونکہ آپ یہ چیز دیکھ چکے ہوں گے کہ پنجاب میں 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو ٹریبیونلز ہیں انہوں نے ابھی تک قومی اسمبلی کی صرف 3 سیٹوں کے اوپر فیصلہ کیا ہے, اور ان 3 میں بھی 2 فیصلے نون لیگ کے حق میں تھے. یعنی نون لیگ کے حق میں اس طرح سے تھے کہ نون لیگ والے جیتے تھے, اس کو ٹی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا, وہ دونوں نون لیگ والوں کے حق میں آ گئے فیصلے, اور ایک پی ٹی آئی کے عظیم لکھوی صاحب کے خلاف تھا, وہ نون لیگ کی درخواست مسترد ہوئی ہے. تو مطلب فیصلے ہو ہی نہیں رہے 8 فروری کے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے ذکر کیا کہ 1 ارب روپیہ, انہوں نے ذکر کیا کہ پولیس کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاجوں پہ ہمارا خرچ ہو گیا, پولیس کا 1 ارب یعنی 100 کروڑ روپیہ. بھائی یہ 100 کروڑ کہاں گیا؟ 100 کروڑ کہنا آسان ہے, اور یہ 100 کروڑ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے موجیں لگی ہوئی ہیں, مال بن رہے ہیں, کرپشن, لوٹ مار. 100 کروڑ روپیہ پولیس کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارا پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ پہ خرچ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر احتجاج کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا. میڈیا سینسرشپ ہے, میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو نہیں چلائی جاتی اور نہ ہی ان کی پبلش کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا وی پی اینز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر کے اگر سوشل میڈیا بولتا تھا تو اس کی بھی آواز بند کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جو 1.5 سال سے ورکرز ہیں, رہنما ہیں, وہ ٹرائل کے بغیر جو ہیں وہ مقدمے بھگت رہے ہیں, اور ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ ملک تو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق نہیں چل رہا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈرل پارٹی ہے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پوائنٹ کو تحریک انصاف کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ کے سامنے ہیں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں, سانحات ہیں, ان میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. کل جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے پروگرام شہر اقتدار کیا ہے, میں نے اور سعد رسول صاحب نے, اس میں میں نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے, اور سعد رسول صاحب نے. لیکن یہ عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی واحد فیڈرل پارٹی ہے, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جہاں پہ فورسز آپ کی لڑ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ پولیٹیکل ایک نیریٹو, عوامی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے, اور وہی پارٹی دے سکتی ہے جو فیڈرل پارٹی ہے. اور کیا ہے عمران خان صاحب نے, یہ سنیے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس وقت جب پاکستان دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہے, اور کل بھی ہمارے 12 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. جو ہیں وہ مقدمے بھگت رہے ہیں, اور ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ ملک تو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق نہیں چل رہا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈرل پارٹی ہے جس کی ملک کی 4 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں بھی جڑیں ہیں, اور ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فیڈرل پارٹی کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ سیاسی طور پہ کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے. ملٹری سلوشن جو ہیں وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتے, سیاسی جماعتیں ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں. لہٰذا 2 پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر ملٹری آپ ایکشن کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے, اور پولیٹیکل انگیجمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ نہیں ہو سکتی.
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 مئی کا مذاکرات کی جو اسپیشلی جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. مذاکرات کے لیے ہم نے اپنا ایجنڈا دیا ہے. اب دوسرا فریق اس سے آتا ہے، وہ بھی اپنے مذاکرات کے اگر ایجنڈا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے. اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے، ورنہ ہم احتجاج کریں گے. اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تو 3 ڈیمانڈ جو پہلے دن تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 3 ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں. مینڈیٹ، اسٹولن مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترمیم کا ریورس ہونا، اور ہمارے جو اسیر کارکنان ہیں اور رہنما ہیں جن کو جیلوں میں جعلی مقدموں میں رکھا گیا ہے ان کی فوری رہائی جو ہے. یہ 3 مطالبے ہیں. اب دوسری طرف سے اگر کوئی مطالبہ آتا ہے، ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی. تو اس میں جو ایک تاثر کل سے دیا گیا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کس قسم کی، بالکل میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، مذاکرات جو ہے وہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے. تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں. 9 مئی کے انہوں نے واقعات پہ یہ کہا کہ جب ہم نے وارنٹ ایشو ہے 14 کو تو ہم نے وہاں پہ گارنٹی دی کہ ہم صبح پیش ہوں گے، اور ضابطہ فوجداری کے تحت آپ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں. جب ہم نے یہ وہاں پہ پیش ہونے کی گارنٹی دی اور اس کے بعد جب وہاں پہ امیجز آئے جس میں ان کی گرفتاری کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط لفظ ہے جس میں مجھے اغوا کیا گیا، تو اس کا پھر ریئیکشن نیچرل تھا. 9 مئی کی کال جو ہے وہ تو جیل میں تھے، ان کو نہیں پتا، لیکن لوگوں کا ریئیکشن تھا، ان کے لوگوں کا ریئیکشن تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہتے لوگ، عورتیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر ہمیں ایکیوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے حملہ کیا. وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ فوج کے اوپر کوئی یاسمین راشد ٹینک پہ چڑھی ہوئی تھی یا کوئی دوسرے ہمارے لوگ تھے، وہ کوئی گنرز تھے، وہ تو نہتے لوگ تھے، تو نہتے لوگ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح ان سے سوال پوچھا گیا کہ آڈیوز جو آئیں مراد سعید صاحب کی یا دوسری، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے ہمیشہ پرامن کال احتجاج کی کال دی، کسی نے کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر حملے کو نہیں اکسایا. پرامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج کرنے کا ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے. اس حکومت نے 2 سال میں ہمیں 2 جلسے کرنے کی اجازت دی، اور ان جلسوں کے بعد بھی ہمارے ورکرز کو، ہمارے رہنماؤں کو جعلی پرچوں میں اینٹی ٹیررزم کے پرچے کر کے ان کو جو بک کر دیا گیا، اور ایک فسائیت اور بربریت جو اسٹیٹ اٹراسٹیز ہیں ان کا نشانہ بنایا گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل آن ہے. مذاکرات جو ہے وہ نہ پہلے کبھی انکار کیا ہے نہ ابھی انکار کریں گے. اگر مذاکرات جو ہیں آگے بڑھیں گے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سیلیبریشنز میں منتقل ہو جائے گا، ورنہ ہم اپنے پوری قوم کو، انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ پہلے جو انہوں نے کال دی 4 اکتوبر کو وہ پارٹی کے لیے تھی، اب یہ جو کال ہے 8 فروری کے بعد 24 نومبر کی کال پوری قوم کے لیے، پوری قوم اپنے حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور جو ہمارے 3 مطالبات ہیں اس کے لیے باہر نکلیں، کیونکہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ قوم کا فیوچر ہے. اور ملک میں ڈیموکریسی کو جو ہے وہ رول آف لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر نہیں چل سکتی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ روکا گیا. تو آج کی یہ گفتگو جیل کے اندر جو ہوئی وکلاء سے اور میڈیا سے، میں آپ کو ایز یوزول جو ہے میں نے آپ کو دوبارہ وہ دہرا دی. یہ گیپ جو ہے یہ موقف کا تضاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی آفر آئی ہے تو اس کے اوپر پرزمپشن کے اوپر تو نہیں مانگیں گے نا. بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز الاؤنس ہے نا، یا تو خان صاحب بنی گالا بیٹھے ہوں اور پی ٹی آئی میں جو ہمارے لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ کوئی اور بات کر رہی ہو تو پھر رابطے بحال ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں سے اب آپ سے بات کرتے ہیں، یہاں سے ہم آگے جائیں گے، ٹیلی فونس بھی یہاں پہ نہیں چلتے ہیں، تو رابطے کا تھوڑا فقدان ہے. رابطے کا فقدان جب ہوتا ہے تو پھر ایسی کوئی تھوڑی سی ڈیویشنز آ جاتی ہیں. لیکن تحریک انصاف کا موقف عمران خان کے موقف سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. رات کو بھی وقاص اکرم شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ سارے جو ہے موقف خان کا دہرایا بھی، پروگرامز میں بھی یہ ساری بات کی ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیویشن آپ کو لگتا ہے، یہ میڈیا کی بات جو ہے وہ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ دیر سویر ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ میں جانا بھی مشکل ہے، آنا بھی مشکل ہے، پھر وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے دیر ہو جاتی ہے. کل بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن یہ معاملات بالکل وہ جو پھر کل علیمہ خان صاحب نے بھی اس کو کلیئرفائی کیا. سو یہ کچھ تھوڑی بہت اگر کنفیوژن ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ ہو، لیکن اس کا آپ تھوڑا سا ہمیں یہ کنسیشن دے دیا کریں، کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں، جیل سے اور باہر بیٹھے ہوئے جو کمیونیکیشن گیپ ہے شاید اس کی وجہ سے لوگ ہیں جو مذاکرات کے مخالف ہیں. کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ مسلسل جبری فسائیت اور ریاسی جبر کے اوپر ان کی، اور خاص کر پنجاب حکومت جو ہے وہ اس پہ ہے، مصر ہے، اور انہوں نے پنجاب اور سندھ میں
ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جب بھی کوئی اس کا جلسے کا یا احتجاج کا اناؤنس ہوتا ہے ایک ٹیرر کرنے کے لیے. لیکن اس بار اتنی پبلک نکلے گی انشاءاللہ کہ وہاں پہ آپ کو یہ نمبر جو ہے یہ ان کو یہ بھی چھوڑنے پڑیں گے. تو ایک کچھ لوگ ہیں جو کہ ود ان دا گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں چاہتے ہو کہ سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, لیکن جمہوریت اور آئین بچانا جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اس کے لیے کھڑا ہوا ہے اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, اس قربانیوں کو خان صاحب نے کل بھی سراہا ہے اور آج بھی سراہتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں جس میں شاہ محمود قریشی, عمر چیمہ, چودھری جہاں صاحب, محمود رشید صاحب, یاسمین راشد صاحبہ سمیت جتنے بھی لوگ جنہوں نے جیلیں کاٹی, اگر ایک ایک بیان دیتے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے تو آج رہا ہو جاتے, لیکن انہوں نے تمام فسائیت کا سامنا کیا اور نظریے کے لیے کھڑے ہوئے. تو پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز نظریاتی ہیں اور انشاءاللہ یہ نظریے کی بنیاد پہ جو جماعت ہے وہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. یہ عمران خان صاحب کی کا پیغام تھا جو فیصل چودھری صاحب کے ذریعے سامنے آیا, بہت امپورٹنٹ تھا اور خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں دہشت گردی والی بات عمران خان صاحب نے ٹھیک کہی کہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. میں کل یہ فگر کوٹ کر رہا ہوں جو عائشہ بخش صاحبہ اپنے پروگرام میں دے رہی تھی کہ اب تک یعنی 20 نومبر تک 21 نومبر تک ملک بھر میں 675 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. یہ عائشہ بخش صاحبہ جو ہیں وہ فگر کوٹ کر رہی تھی. اور اسی طرح سے جو 2 سالوں میں 22 اور 23 ان 2 سالوں میں دہشت گردی میں کوئی 65% اضافہ ہوا ہے اور جو اموات ہیں نقصان ہے اس میں 75% اضافہ ہوا ہے ان 2 سالوں میں. ظاہر ہے ہمارا یہاں پہ پاکستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ افغان طالبان کی وجہ سے ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب سے اقتدار سے نکالا گیا ہے اپریل 2022 سے, اس سے لے کے آج 21 نومبر تک پاکستان کی حکومت کی توجہ 90% جو ہے وہ عمران خان کو توڑنے پر, شکست دینے پر, پی ٹی آئی کو اور اپنی عوام کو شکست دینے پر, بربریت پر, فسطائیت پر ہے, اور ان چیزوں پر نہیں ہے کہ بے روزگاری کو کیسے ختم کرنا ہے, اکانومی کو کیسے سنبھالنا ہے اور دہشت گردی کو کیسے خاتمہ کرنا ہے. اس پہ ہمیں ہمارا اتنا فوکس نظر نہیں آتا. ابھی آپ کل ہی دیکھ لیں کہ کل ایک ایسے وقت میں جب ہمارے فوج کے 12 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اور ان کے کل شہر اقتدار پروگرام میں بھی میں نے اور سعد رسول صاحب نے ان کا نام لے کے ذکر کیا. میں ایک بار پھر ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہم ظاہر ہے شہید زندہ ہیں لیکن ایک دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جوانوں کے جانے کی, تو ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے جناب صوبیدار عمران احمد فاروقی, یہ بنو والا جو واقعہ ہے اس میں صوبیدار عمران احمد فاروقی شہید, ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا. 29 سالہ حوالدار محمد جاوید اقبال شہید, ان کا تعلق ضلع سرگودا سے تھا. 34 سالہ نائک تہماس احمد شہید, ان کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا. 39 سالہ نائک باسط فرید شہید, ان کا تعلق ہری پور سے تھا. 33 سالہ سپاہی صفدر علی شہید, ان کا تعلق بارکھان سے تھا. 32 سالہ سپاہی اسد بشیر شہید, ان کا تعلق کولو سے تھا. 38 سالہ سپاہی اعجاز حسین شہید, ان کا تعلق ڈی جی خان سے تھا. 23 سالہ سپاہی عاطف خان شہید, ان کا تعلق میاں والی سے تھا. اب 23 سال کیا عمر ہے. 30 سالہ سپاہی امان اللہ شہید, ان کا تعلق ضلع کرک سے تھا. 22 سالہ سپاہی شاہ زمان شہید, ان کا تعلق لوور دی سے تھا. سپاہی حبیب اللہ شہید 22 سال ان کی عمر تھی, ان کا تعلق کرک سے تھا. اور عثمان اللہ شہید عمر ان کی 33 سال تھی, ان کا علاقہ بھی کرک تھا. انہوں نے جانیں قربان کی. ظاہر ہے یہ وہ عظیم شہداء ہیں جو ملک کی خاطر, اس دھرتی کی خاطر, اس وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے کل دیکھا کہ ابھی ان کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ خبر یہ آئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو کرپشن اور لوٹ مار اور ذات اور مفاد کے اوپر, جو لوٹ مار کے اوپر ان کے اختلافات ہیں, اس کے لیے دونوں نے کمیٹیاں بنا دی ہیں, شہباز شریف نے بھی اور پیپلز پارٹی نے. تو اس سے تکلیف ہوتی ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو, پاکستانیوں کو, کہ جہاں ہمارے 12 جوانوں کی شہادت ہوئی اور ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے یہ جماعتیں آپس میں کرپشن اور لوٹ مار کی لڑائیوں کے اوپر آپس میں کمیٹیاں بنا رہے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں آیا کہ ان دونوں جماعتوں کی کمیٹی بن گئی ہو کہ وہ ایک نیریٹو بنائیں گے دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف, اور اقدامات کریں گے یا یہ شہداء کی فیملی سے ملیں گے. ایسی کوئی بات نہیں آئی. بات آئی ہے تو کرپشن, لوٹ مار, ذات اور مفاد کی بات آئی ہے, جو کہ بہت تکلیف دہ ہے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.